दरवेशों का डेरा 21वां ख्वाबनामा मन मंदिर की घंटियां 28 मई 2018। या दरवेश राबिया मशरिक की ज़मीन से सलाम कहती है। यहाँ सुबह हो चुकी है। खुशगवार हवा हर सू मछली फिर रही है। खुद भी बहकी बहकी सी है, दूसरों को भी मखमूर कर रही है। शुक्रिया के दरवेश ने राबिया के चुपते सवाल का जवाब एक बार फिर दिया। राबिया जानती है कि वो किसी खास आम इंसान से ये सवाल पूछती तो आग बबूला होकर पहले तो राबिया के किरदार की धज्जियां उड़ाता और फिर भाग खड़ा होता जंगल में आग लगाने। हर महफिल में मौका बेमौका तज़किराए खून दिल ले बैठता। दरवेशी का यही वصف है कि वह मनसबे बुलंद और ज़र्फ गहरा रखता है। राबिया बसरी और हसन बसरा की गुफ्तगू में ये हुस्न निखर कर सामने आया है। मंसूर हल्लाज के यहाँ ये खूबी बहुत गहराई और गहराई से मौजूद है। वल्ला हम किस मादी दुनिया के दरवेश, किस बुलंदो बाला औलिया का तज़किरा ले बैठे। राबिया को खुशी हुई कि दरवेश की ज़िंदगी में दो ख़वातीन, इसकी नानी अम्मी और बेटी, वो ख़वातीन हैं जिन्होंने इसको दानाई के सफ़र पे साथ रखा। दरवेश ने एक गुज़िश्ता ख़त में लिखा है। बेटी डेविस ने कहा, हमारी दोस्ती इतनी अहम है कि हमें इसे औरों से नहीं, खुद से बचा के रखना है। हर इंसान की शख्सियत का एक रोशन पहलू होता है, एक तारीख। हमें अपनी दोस्ती को अपने तारीख पहलू से बचाना है ताकि वो हमारी दोस्ती को मजरूह न कर दे। और बेटी डेविस ये बात समझ गई कि ज़िंदगी इतना बड़ा राज है कि इस राज की हिफाजत खुद भी करनी पड़ती है। जो मर्द कभी दाना औरत से नहीं मिले होते, इनके अंदर एक खाना खाली रहता है जिस खला को वो खुद महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं कर पाते, क्योंकि मर्दाना अना इसे इंसानियत के तकाज़ों से दूर रखने के लिए काफ़ी होती है। राबिया ने आपकी नानी जान का पढ़ा तो इसे भी अपनी नानी जान याद आ गई, क्योंकि एक तरफ ददिहाल था नस्तालीक, दूसरी तरफ ननिहाल था लाहौर वॉल्ड सिटी का, जिसकी एक अपनी तहजीब है। खुले दिल के सादा लोग, बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करने वाले, आराम तलब, मज़हब का तसव्वुर भी जिनका अपना है, न मौलवी का है न आलिम का है। अपना तहजीबी मज़हब जहाँ अंधा इश्क ए हकीकी, अल्लाह अल्लाह कबूतर की तरह। शहर के आसपास मज़ारों की तादाद भी काफ़ी है। यहाँ के लोग इन्हें आबाद भी रखते हैं। अपनी खुशी गम में यहीं आते हैं और इनकी वजह से खल्क़े खुदा का लंगर लगा हुआ है। बस एक सादा सी दुनिया है, मोहब्बत और नफ़रत में शिद्दत मगर वक्ती, लड़ाइयाँ झगड़े मगर वक्ती, दिल में दिमाग में कुछ भी मुस्तकिल रखने की जगह नहीं। फराग दिल लोग, खुश खुराक, मेहमान नवाज लोग मगर दिमाग को संभाल कर रखते हैं। इसकी जगह जज्बात से काम लेते हैं, मिल बैठने के, गपशप करने के बहाने तलाशते हैं और खूब मज़ा करते हैं। यूं राबिया दो बिल्कुल मुतज़ाद तहजीबों में पली बढ़ी, जिनकी ना ज़ुबान एक थी, ना रहन सहन, ना आदर्श, ना रस्म रवाज, सब एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ। राबिया से राज जैसा सवाल दरवेश ने पूछ लिया है। इसका जवाब क्या दे, क्योंकि राजों का हुस्न छुपे रहने में ही है। बहुत से सूफियों साधुओं से मिलने का शौक़ था, इत्तफाक बहुत कम हुआ। गाज़ी इलमदीन शहीद से कुछ गायबाना सा ताबीर ख्वाब कह सकते हैं कि राबिया का बीए का रिज़ल्ट गलत प्रिंट हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी कबूल नहीं कर रही थी। इन्हीं दिनों वो किसी कैलीग्राफी की नुमाइश पे गई। मोहम्मद यूनुस मजीद की तमाम पेंटिंग्स कुरान के वाक़यात से माखूज़ थीं। बाद में इनकी किताब इंसान की इब्तदा मट्टी से शाया हुई और इनसे बातों में बात छिड़ गई तो उन्होंने कहा, गाज़ी साहब के मज़ार पे जाओ, नफिल पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। वो बेयकीन गई, ख्वाब में देखा कि वो किसी बहुत हसीन इमारत की ढलान चढ़ रही है। तब तो कुछ ना समझी। एक साल बाद जब जिस यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देने गई तो ये वही ढलान थी। वैसे ही उस रोज़ बारिश थी और आखिरकार वो रावियन बनी।
اس نے وہاں سے پڑھنا تھا جہاں کا سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک شخصیت جس نے رابعہ کو متاثر کیا وہ تھی عرفان الحق صاحب کی، بے لوث اور باکمال۔ ان سے ملاقات ایک اتفاق تھی۔ یہ وہ دور تھا جب رابعہ ذہنی طور پر اتنی بکھری ہوئی تھی کہ اس انتشار بیان کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ معراج کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ رابعہ کو اس لیے پسند ہے کہ محبوب محب سے ملا تھا۔ سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ اس میں وہ راز پنہاں ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں تو محبوبیت کی رمز جان لیں۔ محبت میں عزت و احترام کا مقام کیا ہے؟ رابعہ نے اپنے ایک مضمون میں عرفان الحق صاحب کی کہی بات لکھی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی خنکی تھی، کچھ نہر کنارے کا اثر تھا۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچی۔ چاروں اور سناٹے کی آوازیں پھولوں کی مہک کے ساتھ روح تک کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی ایک لمحے کے لیے زمان و مکان سے آزاد ہو کر نہ جانے کہاں کا سفر کرائی۔ ایک کشادہ لان سے گزر کر جب میں اس سفید کمرے میں داخل ہوئی تو واقعہ معراج پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ کیونکہ شب معراج کی آمد تھی اور یہاں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے تھے۔ سب مختلف محکموں سے ریٹائرڈ افسران جو یہاں مخصوص تہواروں پہ اکٹھے ہو کر اپنے مشترکہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ کے ان نقطوں کو دیکھا جا رہا تھا جن پہ عموماً نظر نہیں جاتی۔ صاحب محفل عرفان الحق صاحب اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے تھے۔ آج کے دور میں ہم فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، فلاں میرے گھر اتنی بڑی گاڑی میں آیا، فلاں کے گھر فنکشن تھا تو فلاں ماڈل کی گاڑی آئی۔ مگر واقعہ معراج عزت کے معیارات کا کچھ اور درس دے رہا ہے کہ جسے ہم محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کو تو ہم اپنی اعلیٰ ترین سواری پہ بھیج کر خود بلاتے ہیں اور اسی پہ واپس اس کی منزل تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ آ جانا بھائی فلاں وقت پہ، اور وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر آ جاتا ہے اور ہم فخر سے تن جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کسی کو عزت دینے کا کوئی طریقہ نہیں۔ یہ توقیر کا کون سا سلیقہ ہے؟ یہ احترام کا کون سا رنگ ہے؟ عرفان الحق لاہور آئے تھے۔ مسلم ٹاؤن میں وہ معروف صاحب کے گھر ٹھہرے تھے۔ ظفر انکل نے رابعہ کو بھی وہیں بلا لیا تھا۔ سن رکھا تھا عرفان الحق صاحب خواتین سے نہیں ملا کرتے۔ رابعہ جب وہاں پہنچی تو ان کا کمرہ حضرات سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ اکیلی عورت وہاں ان سے ملنے اس وقت موجود تھی۔ عرفان انکل سے رابعہ کی فون پہ بات ہو چکی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا، کھانا کھایا گیا، کچھ لوگ اپنے مسائل بیان کرتے رہے اور کچھ عرفان انکل کے ساتھ عقیدت کا اظہار اور ان سے جڑے واقعات کا۔ یوں دھیرے دھیرے لوگ باہر جاتے رہے۔ عرفان انکل اپنی کرسی سے اٹھے اور رابعہ کے ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ کمرے میں چند لوگ ہی رہ گئے تھے۔ کچھ جا چکے تھے، کچھ باہر لان میں موسم کا مزہ لینے نکل گئے۔ رابعہ نے محسوس کیا فقیر اپنی تاثیر ساتھ لے کر سفر کرتا ہے۔ فقیر کی موجودگی میں اہل محفل بھی فقیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اس وقت مرد و عورت موجود نہیں تھے، انسان تھے یا فقیر تھے۔ رابعہ کو کچھ دیر بعد پسینے آنا شروع ہو گئے۔ وہ سویٹر اور گرم سوٹ میں پسینے سے اتنا بھیگ گئی کہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے جان پیروں کے رستے نکل رہی ہے۔ اتنے میں ایک صاحب قہوہ لے کر آ گئے۔ کپ پکڑتے ہوئے رابعہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے سردی بھی شدید لگنے لگی۔ یوں پہلی بار ہوا تھا۔ عرفان انکل سے رابعہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر سب سوال گم تھے۔
انکل سے وہ ایک گلا نما سوال فون پہ پوچھ چکی تھی کہ آخر اسے زندگی محنت کے بعد بھی کیوں نہیں ملی، جو اس دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ سوال بھی ذہن سے غائب تھا۔ انکل عرفان کو یاد تھا، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بعض اوقات ہم ٹافیوں کی خواہش کرتے ہیں، دینے والے کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ بس وہ لمحہ انتشار کا آخری طویل لمحہ تھا، پھر سکون ہو گیا۔ آس پاس کے کاغذی چہروں سے پردہ اٹھنے لگا۔ رابعہ کو یوں لگا جیسے وہ کسی بلند پہاڑی پہ کسی آرام کرسی پہ بیٹھی نیچے دنیا والوں کے رنگ دیکھ رہی ہے۔ اب رابعہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی ماورائے عقل واقعات کا بہت خوبصورت مجموعہ ہے۔ رابعہ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی وہاں کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ عمر بھر کا ملال رہ جاتا، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کی پناہ میں رہی اور وہ اسے دنیا کے رنگوں کی سیر کروا رہا ہے۔ رابعہ کے من مندر کی گھنٹیاں بھی آسانی سے نہیں بجتیں، سو محبت نام کی کشش بھی ٹین ایج میں خوشبو نہ بن سکی، رنگ نہ بکھیر سکی۔ 8 بھائیوں میں پلنا بڑھنا، فیملی کے ساتھ ہر جگہ جانے کی آزادی، خاندان بھر کی دونوں طرف سے لاڈلی محبت نے سایہ کیے رکھا۔ بعض اوقات محبت کا سایہ زندگی چھین لیتا ہے۔ سختی تھی تو صرف والدہ بہت سخت تھی۔ بچپن میں خوابوں میں بہت سی مقامات کی سیر کی، اس کا شوق یوں رنگ لا رہا تھا اور وہ اس سے خوش تھی۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں اور چیزیں خوش کرنے کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ ظہیر انکل یہ بھی ایک نفیس انسان ہیں۔ ایک کانفرنس میں اچانک ان سے ملاقات ہوئی، مثبت لہروں کا احساس ہوا۔ بات ہوئی تو ان کے ذاتی واقعات سننے کے بعد احساس یقین میں بدل گیا۔ رابعہ گزشتہ برس ایک ادبی حلقے کی دلدل میں پھنس گئی۔ رابعہ کو اچانک سوجا کہ ظہیر انکل سے بات کی جائے۔ جب رابعہ نے ان کو سارا معمہ بتایا تو انہوں نے یاد دلایا کہ میں نے تمہیں بہت پہلے منع کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے۔ پھر بہت یقین کے ساتھ کہا، فکر نہیں کرو، مجھے فون کر لیا کرو، سمجھو کہ ٹینشن نہیں رہے گی۔ کم از کم نہ جانے کیوں جب کوئی مجھے ٹینشن میں ملا ہے اس کی ٹینشن ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یوں ہی ہوا۔ رابعہ کو علم ہی نہیں ہوا کہ کوئی غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ رابعہ کی عزت اس طاقت نے رکھ لی جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ رابعہ نے بس 2 نفل پڑھ کر اسے یہی کہا کہ زمین پہ تو کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، 313 سپاہیوں کی فوج کو تیری غیبی مدد درکار ہے پروردگار۔ رابعہ نے اس کے بعد صدقہ دیا، مرتبہ کام روانہ کیا۔ اس کو پینک اٹیک ہو گیا، ہوش کھو گئی، سب میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک تھے لیکن وہ غنودگی میں چلی گئی۔ سب کو یقین ہو گیا اب یہ کام کبھی رابعہ کے نام سے پبلش نہیں ہوگا۔ دنیا داروں کے میسج آنے لگے جس میں وہ رابعہ کا مذاق اڑاتے کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر ہو تو آخر عورت نہ کرسی نہ دولت نہ پی آر نہ خوش آمد نہ سودا، ہار مان لو۔ وہ ہار مان لیتی اگر کسی طاقت کے ساتھ نہ ہونے کا احساس اسے یقین دلا دیتا تو۔ رابعہ نے سب سے بڑی زبان بولنا شروع کر دی، خاموشی۔ اور چند ماہ بعد رابعہ کی دوست آمنہ مفتی رات کے 1 بجے کہتی ہے، رابعہ مبارک ہو، اردو افسانہ عہد حاضر میں شائع ہو گیا ہے۔ رابعہ کو ہوش آنے لگا، بے یقینی کی کیفیت تھی۔ سب کرسیاں، دولت، دنیا داری، یاریاں سب دنیا میں ہی رہ گئے اور وہ آسمان والی طاقت جیت گئی۔ 12 سال سے اب تک یہی سب ہے کہ جیسے کوئی طاقت ہے جو کسی نہ کسی روپ میں جلوہ گر ہو کر اپنی شان دکھاتی ہے۔ رابعہ ایک اور طاقت کو جانتی ہے، وہ ہے صدقہ۔ جب وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اداس ہوتی ہے، خالی پن محسوس کرتی ہے، صدقہ پہ یقین رکھتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے پیچھے ہم فانی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ اگر اسی کو اپنی ذات سے نکال دیں
تو کچھ ملے نہ ملے سکون مل جاتا ہے۔ درویش نے رابعہ سے ایسا مشکل سوال کر لیا ہے کہ جواب دیتے ہوئے ڈرتی ہے کہ تعلیم، نرگسیت، تکبر نہ سمجھ لیا جائے۔ رابعہ ان سب سے ڈرتی ہے۔ رابعہ درویش سے کہنا چاہتی ہے، بہت سے راز صرف راز کے لیے ہوتے ہیں، بس اتنا بتا دیا جائے جو کسی کے لیے مشعل راہ بن جائے، باقی سب زمین کی امانت ہوا کرتا ہے۔ اس کا حسن اور تکریم اسی میں ہے۔ یا درویش، راز در راز زندگی اجازت چاہتی ہے۔ صبح بخیر۔